बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से टाकरा एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब, ये मारगला हिल्स के हवाले से आपको पता है कि मारगला की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे केस लगा हुआ है। वहाँ उसके अदालत में सुप्रीम कोर्ट में इसका केस लगा हुआ है। और साथ साथ जनाब जो मौसूफ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ਜਿਹੜੇ जज ने जनाब उन्होंने जनाब की किया अज समात के दौरान उन्होंने कहा भाई कि तुम समझते थे कि मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊँ। तो जज अज जनाब जेड़े जज जिन्होंने पता चल गया कि 3 साल की यानी कि उम्र की हद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की 3 साल की उम्र की हद बढ़ा देनी है हुकूमत ने, और उधर से सुप्रीम कोर्ट के भी जो जजेज़ हैं उनकी 3 साल मज़ीद उम्र बढ़ा देनी है, ताकि उनकी जॉब जो है वो 3 साल और बढ़ जाएगी। जो चीफ जस्टिस है वो ऑटोमेटिकली 3 साल वास्ते भाई बैठा रहेगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनकी भी रिटायरमेंट की जो एज है वो 3 साल और बढ़ा देनी है। चलो जनाब, जी यानी कि 62 साल जी 65 साल तो जी 65 साल है और 68 साल। चलो जी, यानी कि होगा ये कि ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस भी बैठे रहेंगे कुर्सी पे और उनको एक्सटेंशन भी लेने की जरूरत कोई नहीं होगी और ऑटोमेटिकली सारा कुछ होना। उस तो बाद जो ये खबर निकली है उस तो बाद जो थले वाले जजेस ने भरा साडे उन्होंने जनाब मायूसी है, और उन्होंने पता है कि भाई अगर एक कानून पास हो गया तो फिर तो काम हो जाना पुट्ठा। इसलिए उन्होंने जनाब थोड़ी सी सख्ती का मुजाहरा करते हैं। उनमें से हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये 2 जज जड़े ने भाजी ये भी सीनियर तरीन ने माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के। तो जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यही है। कोर्ट के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलना, लेकिन बहरहाल ये हक है भाई बोलना, क्यों ना बोलें। तो इसलिए बोला जा सकता है तो कि जी क्या वजूहात हैं, और ज़रूरी नहीं है कि 5 का ज़मीर कोई और बात कर रहा हो, आइन उनका कोई और हो, तो 8 का कोई और आइन हो। तो ये भाजी क्या में हो सकता है, इस तो बोल सकते हैं ना भाई, कोई मसला कोई नहीं, अल्लाह रहम करेगा। तो लेकिन उससे पहले आप फौरी तौर पर टाकरा को एक्सक्लूसिव टाकरा को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आओ जी चलिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था। पीटीआई के लापता कारकुनों की बाजियाबी का केस लग गया है। एडिशनल अटारनी जनरल जनाब मुनव्वर इकबाल जिहड़े ने वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट च पेश होए, जिहदे जनाब सख्त बरहमी का इजहार किया जनाब इस्लामाबाद की यानी कि ये समात के दौरान जनाब जस्टिस हसन औरंगज़ेब साहब ने। और उन्होंने पता कि किया, उन्होंने किया कि पीटीआई के कारकुनान फैज़ान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समात हुई थी। पीटीआई के कारकुन जो लापता हैं उनका नाम है फैज़ान दे अब्बा जी अम्मा जी बाबा अमीर लोग ने, उन्होंने जनाब केस चुकिया हुआ है। ज़्यादा कारकुन होर कोई नहीं, बस फैज़ान जिहड़ा ना ये ਵੱਡਿਆਂ ने जनाब काम पाया हुआ है। और उन्होंने समात जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है। और समात के दौरान जस्टिस औरंगज़ेब ने कहा है कि आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हकूक़ इसमें से निकाल दें और हमारा दायरा इख्तियार ख़त्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। मुझे नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। वाह, चेक करो भरा के मैं जनाब दबंग किस्म का बोलिया, लेकिन ये पता नहीं हज़म करना है इन्होंने या नहीं करना, ये सानू कोई नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये या तो डायलाग हैं बपकी हैं या फिर सच्चियाँ गल्लां, भाई ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं तमाम लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो इसको कहेंगे गिद्र बप्पी हैं, कोई कहेंगे कि भाई ये एवं ही गल हो रही है, कोई कहेंगे कि भाई फ्रस्ट्रेशन है, कोई कहेंगे कि भाई बंदा सही बोल रहा है। कुछ भी हो सकता है ना भाई, हर बात के 3 पहलू होते हैं। अच्छा, आप इसकी गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं। वज़ारत दिफा, वज़ारत दाखिला और स्टेट सब इससे खुश हैं। समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है। जबरी गुमशुदगी का केस है और ये ज़ालमाना अमल है। इस सूरत हाल में आइनी अदालतों को क्या करना चाहिए? जबरी गुमशुदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बंदा किसी लुच तली है, किसी ने तोड़ फोड़ की है, किसी सरकारी अमलाक को या रियासती इदारों के किसी जगह पे जिवें जहाज़ जला रहे सन मियाँ वाली ते जमान पार्क से निकल के जनाब जना हाउस जला दिता, पता नहीं की किया, जीएच कुछ अंदर वड़ गए। भाई ये अगर इवें दे लोग ने तो इन्होंने तुन के रखो भाई, क्यों इन्होंने मिसिंग ने चंगे मिसिंग ने भाई, क्यों इन्होंने किन्ने कहा कि वड़ो। साडी इंडिया वाले दंद कट रहे सन, मैं हैरान हो रहा था कि इंडिया च मीडिया देख रहा था, खुश ही बहुत सन भाई। तो तुम खुद ही कर रहे हो, कहते चंगा होया पाकिस्तानी फौज नाल। क्यों चंगा होया भाई? तुम फौज लड़ना है, फौज साडी फौज ने बाहर जाकर लड़ना है, तुम करना है फसादी हो। सॉरी मैं जज्बाती हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ।
اچھا جناب آگے ہے کہ جسٹس صاحب جناب مزید کہہ رہے ہیں کہ یا پھر یہ کہیں دنیا یہاں آئے سرمایہ کاری لوگ مسنگ ہوں گے، عدالتیں بھی کچھ نہیں کر سکیں گی، وفاقی حکومت کا مطلب وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ ہے اور ذمہ داری آخر کار ایگزیکٹو ہیڈ پر آتی ہے۔ تو چیف جسٹس جناب گل صاحب اورنگزیب جسٹس حسن اورنگزیب صاحب مسنگ تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو کلا فضان تو کوئی نہیں ہے یا کلے پی ڈی ایل تو نہیں ہے۔ تمہیں تھی سمجھتے جائے کہ تھوڑیاں انہاں گلاں نوں اج تمہیں شیر بنا کے پیش کیا جائے کہ جناب ساڈا ببر شیر پی ڈی آئی والے چک کے رکھن سوشل میڈیا، تسی بھی چاہتے ہیں کہ تسی سوشل میڈیا سے مشہور ہو جاؤ، تو بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ہو جاؤ گے تسی انشاءاللہ۔ ہم درخواست مسترد کر دیتے ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا آپ ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آپ ہی مجھے بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حکومت اگر اسے جبری گمشدگی کا کیس کہتی ہے تو دیکھیں کہ یہ کس کے کہنے پر ہوا، حکومت کو اس معاملے پر گواہ کاروں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ گواہ کار کون ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہے، بیسکلی نام بھول گیا تھا میں، گل حسن اورنگزیب کہہ رہا سا، بالے یہ ہے نام پورا جسٹس میاں گل حسن جہے پی ٹی آئی دے اکھاں دا تارا ہے نہیں، بالے مینوں پتہ ہے، میں ویکھیا لوگ میرے دوست بڑی تعریف کر رہے سن، اچھے جج ہوں گے بھائی۔ اچھا ایک ساتھی جج نے سخت آرڈر کیا تو حکومتی پراپوگنڈا مشینوں نے اس کے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیا۔ حکومتی پراپوگنڈا نہیں پاجن، نہیں غلط گل نہیں کرو، حکومتی مشینری تے پراپوگنڈا ہے ہی کوئی نہیں، انہاں کول تے ککھ بھی کوئی نہیں۔ پی ٹی آئی باہر بیٹھے بگوڑے، اور پی ٹی آئی دا سوشل میڈیا تے نیٹ ورک 90% 80% ہے، تے تسی مہربانی کرو، تہاڈی گل سوری معذرت میں نہیں مانتا، اگے آؤ جناب۔ میں اس کیس میں آرڈر پاس کروں گا، یہ انا کا ایشو کیوں بنایا گیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ پنجاب پولیس نے اس متعلق تحقیقات کے لیے پوری کوشش کی، عدالت اٹارنی جنرل کو کہے کہ تو وہ وزیر اعظم سے ٹاسک فورس بنانے کی بات کر سکتے ہیں۔ جسٹس حسن اورنگزیب نے سیکرٹری داخلہ سے سوال کیا کہ کیا آپ کیا کریں گے، ضرور رپورٹ، صرف رپورٹ دیں گے، کچھ کرو گے تسی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کیا جناب سیکرٹری دفاع 11 اگست سے ملک سے باہر ہیں، جو جوائنٹ سیکرٹری موجود ہیں، ایشو ایسا ہے لیکن اس میں دائرہ اختیار کا معاملہ ہے۔ عدالت نے کہا آپ فیڈریشن ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ ہے۔ جناب گل حسن اورنگزیب بھرا جناب بنگ کر کے بولے ہے، پتہ نہیں اپنی بیس تے بولے ہے یا سوشل میڈیا تے مشہور ہو جائے گا ہن بھرا، تے ویسے انہاں دی گل مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مشینری سوشل میڈیا تے بہت گھٹ ہے۔ مارگلا علم کمرشل سرگرمیوں کا کیس ہے، لقمان علی افضل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے، اے میں تمہیں دیتا 10 لگا ہوں میں گل، اے بڑی اہم ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک فوج سے ریکویسٹ ہے کہ جو جناب مارگلا ہلز کے پاس پی اے ایف اور ڈی سی آئی کی بیک سائڈ پہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے آبادی ہے، آبادی کے پیچھے پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر سڑک جا رہی ہے جو کوٹ جندہ جاتی ہے، جو بہت اچھا گاؤں ہے، خوبصورتی ہے، تو پلیز سیکیورٹی معاملات کو وہ نہ لے کے آئیں، اور جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کو کمپنسیشن دیں اچھے طریقے سے، پھر کوئی صلح صفائی سے کام کریں۔ آج بھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ چونترا میرا بیری سنیاڑی میں اس حوالے سے جناب آئی جی اسلام آباد میں پھر گرمی چڑھی ہوئی ہے اور انہیں پھر پٹھیاں سیدھیاں گلاں کرنے شروع کی ہیں۔ جیڑا نواں کوئی آندا ہے جناب سی ڈی اے جڑا بھی ڈائریکٹر نواں آ جائے، چیئرمین آ جائے یا آئی جی آ جائے جناب اسلام آباد، وہ جناب تکے نہ بدماشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ لوگوں نے جا کے چیک کیا ہے، انہوں نے نشان بھی لگا دیے، پاک فوج نے اور سی ڈی اے نے نشان لگائے، باقاعدہ نشان لگا کے کہا کہ جناب یہ آپ لوگوں کو کمپنسیشن ملے گی، رجسٹریشن ہو گئی ہے۔ اب پھر تکے نہ اٹھان کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے بھائی پھڑو، یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے، یہ ملک ہے پاکستان ہے، بدماشی نہیں کرو، اور یہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں فوج تے کہ جی فوج کہندی سانوں یہ جگہ خالی کر کے دیو، حالانکہ فوج کے اور سی ڈی اے کے لوگ ڈی سی آئی اور ڈیفنس کمپلیکس اسلام آباد فوجیوں کی جو وہاں پہ رہائشیں ہیں بھائیوں کی، اور انہوں نے جناب یہ جگہ لینی ہے، تو وہ انہوں نے جناب سی ڈی اے کے لوگوں کے ساتھ یہ اپنے بندے بھیجے تھے جنہوں نے باقاعدہ انسپیکشن کی، گھر گھر جا کے نشان لگائے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کمپنسیشن پراپر لوگوں کو مل کے پھر اٹھایا جائے گا، لیکن درمیان جو لوچ کون تل رہے ہیں سی ڈی اے اور ہن پولیس بھی آ گئی وچ، آئی جی میٹنگ ہوئی ہے تو اتنے بہت لوچ تل رہے سن۔ انجم وکیل صاحب کچھ بول رہے ہیں لوگوں کے رائٹ کے لیے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں، ایک مکان میں نہیں ایویں چھڈ دے، پیسے دیو انہوں، اور لوگ اتنے عرصے سے بیٹھے ہیں، آگے پیچھے قبضہ مافیا نہیں ہے بھائی، یہ
مہربانی کرنا پیسے دے کے گم بیچی ملکہ نے زمین تو لوگوں نے خریدی ہے اور ان کو یہ زمین الاٹ ہوئی تھی. تھوڑے بہت لوگوں کو پیسے ان کو دیے تھے اس ٹائم لیکن پورے نہیں ملے تھے, تھوڑے سے ملے تھے. انہوں نے پھر بھائی جان زمین بیچی بھی ہے اور لوگ وہاں پہ 20-25 سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایم ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک وہاں پہ 5-10 ہزار گھر ہے, 25 اسکول, 20-25 ہزار کی آبادی ہے, تو ایم بدماشی نہیں ہو سکتی. بس یہ میں آپ کو بتا. اچھا جناب, اس میں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان مارگلہ ہلز نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس جناب فرما رہے نے سیکرٹری کابینہ کامران افضل پر شدید برہم ہوئے. دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیوں نہ آپ پر فرد جرم عائد کریں, سچ بتائیں وائلڈ لائف کے محکمے کے نوٹیفکیشن کے پیچھے کون ہے, کس کے کہنے پر نوٹیفکیشن جاری ہوا. سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل نے جواب دیا کہ میرے علم میں نہیں ہے سر جی, چیئرمین وائلڈ لائف کی تبدیلی کے احکامات وزیر اعظم جاری کر دینے. چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ سیکرٹری کابینہ الزام وزیر اعظم پر لگا دیا. سیکرٹری کابینہ نے بھائی کو بچانے کے لیے الزام وزیر اعظم پر عائد کر دیا. سیکرٹری کابینہ نے وزیر اعظم کو بس کے نیچے دھکا دے دیا ہے. مارگلہ ہل سے متعلق حکم کے بعد سپریم کورٹ کے خلاف پراپوگنڈا شروع ہو گیا ہے. فریقین کی رضامندی سے حکم جاری ہوا, پھر پراپوگنڈا کون کر رہا ہے؟ آپ کے بھائی لقمان علی افضل کدھر ہیں؟ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل نے جواب دیا نہیں معلوم سر کتنے ہیں مینوں نہیں پتا. لقمان علی افضل بھرا ہے جناب سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل دا. چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا سپریم کورٹ کے خلاف پراپوگنڈا وار کیوں چل رہی ہے. عدالت نے اس موقع پر مخدوم علی خان اور سلمان اکرم راجہ کی عدم حاضری پر تشویش کا اظہار کیا. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز نے کہا کہ سینئر وکیل حکم امتناع لینے 2 منٹ میں آ جاتے ہیں, حکم امتناع کے بعد سینئر وکیل نظر نہیں آتے. مارگلہ نیشنل پارک کس کی ملکیت ہے؟ مارگلہ نیشنل پارک اللہ کا تحفہ ہے. اس موقع پر سپریم کورٹ نے چیئرمین سی ڈی اے کی بھی سرزنش کی, کھچیا انو. چیف جسٹس قاضی فائز نے چیئرمین سی ڈی اے سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اشتہار دیکھے ہیں؟ چیئرمین سی ڈی اے نے جواب دیا کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اشتہار پہلے نہیں دیکھے تھے, جب معاملہ میرے علم میں ہے تب ویکے نے سر ایکشن لیا ہے میں. چیف جسٹس قاضی فائز نے کہ ساری شارع دستور پر نجی سوسائٹی کے اشتہارات لگے ہیں. چیئرمین سی ڈی اے کب ایکشن لیں گے؟ کیا جب عوام سوسائٹی سے لٹ جائیں گے پھر سی ڈی اے ایکشن لے گا؟ چیئرمین سی ڈی اے نے جواب دیا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی خیبر پختونخوا میں آتی ہے, کیوں نہ چیئرمین سی ڈی اے خلاف توہین عدالت کی فرد جرم عائد کر دیتی جائے. جناب چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی فرد جرم عائد کریں. اسلام آباد میں کئی جگہوں پر ہاؤسنگ سوسائٹی کے اشتہارات لگے ہیں. نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے وکیل شاہ خاور نے عدالت کو بتایا کہ ہماری سوسائٹی کے پی میں ہے, ہماری سوسائٹی کے درجنوں اشتہار اسلام آباد میں لگے ہیں. سی ڈی اے کے افسر نے رابطہ کر کے سوسائٹی کے مالک سے اسپانسر مانگا. چیف جسٹس قاضی فائز نے سوال کیا سی ڈی اے کے کس افسر نے رابطہ کیا؟ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے وکیل نے جواب دیا یہ مجھے معلوم کوئی نہیں سر. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ مارگلہ ہل میں آپ سوسائٹی کیسے بنا رہے ہیں؟ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے شاہ خاور نے وکیل نے کیا میرے موکل کی اپنی ملکیتی اراضی ہے جس پر منصوبہ شروع کیا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز نے سوال کیا زمین کی ملکیت دستاویز کدھر ہے؟ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے وکیل شاہ خاور نے جواب دیا کہ ملکیتی دستاویز میرے موکل کے پاس ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکم دیا کہ شاہ صاحب اپنے موکل کو بلا لیں. 2018 میں بھی مارگلہ ہلز کا کیس چلا تھا, لوگوں کے لمبے ہاتھوں کی وجہ سے پھر سے یہ کیس دبا دیا گیا. مارگلہ ہلز کے معاملے پر وزارت داخلہ موسمیاتی تبدیلی کابینہ ڈویژن سی ڈی اے ملوث ہیں. نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے وکیل شاہ خاور نے بتایا کہ میرے موکل سوابی سے نکل آئے 1.5 گھنٹے میں سپریم کورٹ پہنچ جائیں گے سر. جس قاضی فیضا نے سوال کیا کہ آپ کے موکل کا نام کیا ہے؟ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے وکیل نے شاہ خاور نے جواب دیا کہ میرے موکل کا نام صدیق انور ہے. جس قاضی فیضا نے ہدایت کی کہ موکل کا پورا نام بتائیں. نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے وکیل شاہ خاور نے بتایا کہ موکل کا پورا نام کیپٹن صدیق انور ہے. کیپٹن صاحب سر السلام علیکم, کھچ کے رکھو کام لوٹ کے رکھو. تو جی قاضی فائز نے سوال کیا کہ کیا آپ کے موکل کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں؟ آپ کے موکل نے اپنے ایڈریس میں جی ایچ کیوں لکھا ہے؟ آپ کے موکل نے نام کے ساتھ ریٹائرڈ بھی نہیں لکھا. کیا آپ کا موکل تاثر دے رہا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی منصوبہ فوج ہے؟ دوران سماعت 190 ملین پاؤنڈ کیس کا بھی تذکرہ جناب ہویا سی. سماعت میں مختصر وقفہ ہو گیا. حج تک جنوں تک میں ویلا ریکارڈ کرنا تو جناب یہ فی الحال وقفہ ہوا اور وقفہ ہو گیا. ہوں میں انہیں کی کر دینا ایک کیس تو میں 10 باقی تو میں ڈیٹیل بھی دیتی 10. اور یہ قاضی فائز صاحب جناب فل ٹائم چڑھے ہوئے نے اور جج دوسرے بھی جناب چڑھ گئے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا تہاڈی اسی تیسی, لیکن وہ جج چڑھے ہیں 8 والے جڑے بڑے بھاری نے انہوں دے کنیکشن میں لگتا ہے. میرا وجدان کہہ رہا ہے
کہ ان کا کنیکشن کہیں قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تو خیر دشمنی چل رہی ہے ان کی، یعنی کہ ان کے تو مخالف ہیں 8/5، تو 8 جج جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ کہیں جناب جنرل فیض حمید نال انہاں دا بھی رابطہ نہ نکلا ہے، اور بریگیڈیئر نعیم تے بریگیڈیئر غفار چکوالی بھرا تینوں ہی، یعنی کہ شمول جرنل صاحب، یہ 3 لوگ انہاں دے نال تعلق نہ نکلا ہے کچھ، مینوں تو یہ پتہ نہیں کیوں دل میرا کہہ رہا ہے ہلکا ہلکا آیا۔ آنے والے دنوں میں 8 لوگ پھڑے گئے ہیں، آنے والے دنوں میں جب ان کے لوگوں کی سر ڈاؤن ہوں گے، ان کی باتوں سے پتہ چل جائے گا کہ کیڑا کنے پانی چ کیڑا کسی نال ملیا ہوا ہے، کیڑا فیصلہ دے حوالے نال بہت بڑے گیم ہے، اور گیم پھڑی جا رہی ہے فوج، پاک فوج زندہ باد پھڑ رہی ہے انہوں، پھڑ لو پائی انہوں فوری طور پہ، تاکہ عوام خوش ہو جائے کہ پاک فوج نے اے جڑے فسادی سن انہوں پھڑ لیا۔ بس مجھے ابھی اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہے، اللہ حافظ۔